नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब को एक इंतहाई खास और हसास नौयत की मुलाकात के लिए क्यों बुलाया गया। लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद यह हंगामी फैसला क्यों किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है और निगरान वज़ीर आज़म के लिए किस अहम तरीन शख्सियत का नाम सामने आया है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इसी खबर के मुतल्लिक अब मेन स्ट्रीम चैनल्स पर सबसे बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं, सबसे बड़ी सुर्खियां लगाई जा रही हैं और इसी खबर के मुतल्लिक अब प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में भी बड़े मानीखेज किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं। और ये खबर ऐन उस वक्त सामने आई जब एक इंतहाई पुरस्कार नौयत की वीडियो सामने आ गई। इस वीडियो ने ना सिर्फ न्यूज चैनल्स पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया। अब इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा नाम लेकर दो ऐसे नए धमाके कर दिए, दो ऐसे नए और तहलका खेज इंकशाफात कर दिए जिसके बाद ताकतवर हलकों की जानिब से दो हंगामी नौयत के फैसले किए गए, या आप कह सकते हैं कि इन इंकशाफात के बाद ताकतवर हलके दो हंगामी फैसले करने पर मजबूर हो गए। अब इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा नाम लेकर जो बहुत ही खतरनाक किस्म के राज खोले, जो दो अहम तरीन इंकशाफात किए, उनके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। खान साहब ने पहला राज बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक खोला, यानी ताकतवर हलकों के मुतल्लिक एक नया और बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया, या आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ये इंकशाफ बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक था। इसी तरह ये इंकशाफ बराह रास्त फौजी क़यादत से भी जुड़ा था और यही वजह है कि इस इंकशाफ के मुतल्लिक इस वक्त बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी हैं और इसी वजह से ये इंकशाफ और खान साहब ने जो राज खोला, इस पर सोशल मीडिया पर भी अब एक नई आग भड़क उठी है। इस इंकशाफ में खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया और ये कहा कि मैंने जब रूस का दौरा किया था तो उस दौरे के मुतल्लिक पूरी तरीके से अस्करी क़यादत से मशावरत की, पूरे तरीके से मशवरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मैंने खुद फोन किया था और रूस के दौरे पर एतमाद में लिया था, लेकिन जब मैं रूस चला गया तो अमेरिका को पैगाम यह दिया गया कि इस दौरे का फैसला इमरान खान ने खुद किया, इस मामले पर अस्करी क़यादत से या किसी और स्टेक होल्डर से मशावरत नहीं की और फिर अमेरिका मुझसे इस मामले पर नाराज भी हो गया। अब ये एक तहलका खेज इंकशाफ इसलिए था कि अमेरिका को पाकिस्तान से ये कौन बता सकता है कि इमरान खान ने रूस का दौरा करने का फैसला खुद किया था, अस्करी क़यादत से मशावरत नहीं की थी। ये पैगाम जाहिर है कि शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ तो नहीं पहुंचा सकते थे। इसका मतलब है कि खान साहब का इशारा यहां एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, लेकिन यहां खान साहब ने दूसरा बहुत बड़ा धमाका कर दिया और एक बहुत अहम नौयत का एक बहुत बड़ा इंकशाफ और भी कर डाला। इस इंकशाफ का ताल्लुक भी बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट से था, यानी फौजी क़यादत से था और इस इंकशाफ में खान साहब ने पहली मर्तबा एग्जैक्ट तारीख बता दी, पहली मर्तबा वो महीना बता दिया और दुरुस्त तौर पर वो तारीख बता दी कि उनके खिलाफ जो साजिश शुरू हुई वो किस दिन से शुरू हुई थी, किस महीने में शुरू हुई थी और उस महीने में जो एक पुरस्कार वाकया पेश आया, इंतहाई गैर मामूली वाकया पेश आया, खान साहब ने पहली मर्तबा उस पुरस्कार वाकये से भी पर्दा हटा दिया और कुछ नाम भी खान साहब ने ले लिए। अब इस इंकशाफ में खान साहब ने कहा कि उन्हें पहली मर्तबा पिछले साल जून में यह पता चला था
کہ ان کے خلاف سازش کے تحت تحریک عدم اعتماد لانے کا ایک پلان بن چکا ہے، تحریک عدم اعتماد لانے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، لیکن اس کے بعد اگست میں سارے کردار کھل کر سامنے آ گئے اور مجھے ایک ایک کردار کے متعلق پتہ چل گیا جو اس پوری سازش میں ملوث تھا۔ اب یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ جون ہی وہ مہینہ تھا جب خان صاحب کو فوجی قیادت کی جانب سے یہ پیغام بھیجا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید کو ڈی جی ISI کے عہدے سے ہٹا کر پشاور بھیجا جائے تاکہ وہ پشاور کی کور کمانڈ کریں، اور اسی وقت خان صاحب میں اور عسکری قیادت کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی پہلی مرتبہ سامنے آئی تھیں۔ لیکن یہاں خان صاحب نے تیسرا اہم ترین انکشاف بھی کر دیا، اور اس انکشاف کا تعلق بھی براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے تھا، یعنی فوجی قیادت سے تھا۔ اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اور میری حکومت نے جو ہمارے خلاف سازش کی گئی تھی اس کو پچھلے سال جون سے روکنے کی کوشش شروع کر دی تھی، یعنی تاثر یہ تھا کہ ہم نے عسکری قیادت کو پورے معاملے سے آگاہ کر دیا تھا، اور اگر عسکری قیادت کو ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی تھی تو ہم نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی بھی پوری کوشش کی تاکہ یہ سازش رک جائے، لیکن ہماری یہ کوشش سازش کو روکنے کی ناکام ہو گئی، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت ہماری بات نہیں مانی۔ لیکن خان صاحب نے یہاں ایک اور بہت بڑا دھماکہ کر دیا، ایک اور اہم ترین نوعیت کا انکشاف کر دیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے جو تازہ ترین انکشافات کیے ان میں یہ سب سے اہم انکشاف تھا، اور اس انکشاف کا تعلق بھی براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے تھا، اور خان صاحب نے نئے آرمی چیف کے متعلق ایک انتہائی اہم نوعیت کی بات کی، ایک انتہائی اہم نوعیت کا انکشاف کیا۔ یہ انکشاف کئی حوالوں سے بہت خطرناک انکشاف بھی تھا، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی خبر بھی اب آ سکتی ہے۔ اور خان صاحب کو یہ انکشاف اس لیے کرنا پڑا کہ لندن سے ایک پراسرار نوعیت کی ویڈیو سامنے آ گئی تھی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل بھی ہوئی، اور اسی ویڈیو کے ساتھ ایک انتہائی خطرناک نوعیت کی خبر بھی جڑی ہوئی تھی۔ اس خبر کا تعلق نئے آرمی چیف کی تقرری سے تھا، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو دوسری مدت ملازمت ہے یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، اور اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں ملتی یا اگر وہ خود ایکسٹینشن نہیں لیتے تو پھر 30 نومبر 2022 کو نئے آرمی چیف کا تقرر بھی ہوگا، اور اسی طرح نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا تقرر بھی اس سال 30 نومبر کو ہوگا۔ اب اسی صورتحال میں لندن سے خبر یہ آئی کہ جب میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے شہباز شریف لندن پہنچے تو نواز شریف نے شہباز شریف سے کہا کہ نئے آرمی چیف کا تقرر بھی میں خود کروں گا، اور اسی خبر کے متعلق اب خان صاحب نے کہا کہ لندن میں بیٹھا ہوا ایک مفرور اور اشتہاری شخص یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے اداروں کی قیادت کے متعلق اور ہمارے ملک میں الیکشن کے متعلق فیصلے کرے گا، لیکن میں اس کو اس قسم کے فیصلے کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا۔ یہاں خان صاحب نے براہ راست فوج کے متعلق ایک اور بہت بڑا اور انتہائی اہم نوعیت کا انکشاف بھی کر دیا، اور اس انکشاف میں خان صاحب نے براہ راست فوج کو مخاطب کیا اور یہ الفاظ بھی بولے کہ میں اس وقت فوج سے مخاطب ہوں، یعنی پہلی مرتبہ خان صاحب نے باقاعدہ یہ الفاظ بولے کہ میں اس وقت فوج سے بات کر رہا ہوں، میں اس وقت فوج سے مخاطب ہوں۔ اور اس انکشاف کے پہلے نقطے میں خان صاحب نے کہا کہ 2018 میں ہمیں یہ ملک دیوالیہ حالت میں ملا تھا، 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، جب ہمیں ایک سازش کے تحت ہٹایا گیا تو اس وقت ملک بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا، ٹیکس کی مد میں ریکارڈ کلیکشن ہوئی تھی، لیکن پھر اندرونی کرداروں نے بیرونی کرداروں کے ساتھ مل کر سازش کی اور یہاں ایک کرپٹ ٹولے کو مسلط کیا گیا، یہ کہہ کر کہ یہ کرپٹ ٹولہ بڑا تجربہ کار ہے، لیکن اب سب نے دیکھ لیا ہے
کہ اس کرپٹ ٹولے نے کس طرح سے ایک ماہ کے اندر پوری معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا، اور ان کا پورا زور صرف اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے پر ہے۔ لیکن یہاں خان صاحب نے ایک بہت بڑا اور اہم انکشاف اور بھی کر دیا۔ اس انکشاف کے متعلق بھی بڑی بڑی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں، اور اس انکشاف کا تعلق بھی فوجی حلقوں سے ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ اب اس انکشاف میں خان صاحب نے کہا کہ کرپٹ باپ بیٹے کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے طور پر مسلط کرنا اس قوم کی توہین ہے، اور پھر انہوں نے فوج کو براہ راست مخاطب کیا۔ فوج کو مخاطب کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ ریٹائرڈ فوجی افسران کی فیملیز بھی لانگ مارچ میں شریک ہوں گی، پولیس کی اور سرکاری افسران کی فیملیز بھی میرے ساتھ لانگ مارچ میں شریک ہوں گی۔ یہ فوج بھی میری ہے، پولیس بھی میری ہے، اور میں فوج کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس معاملے میں حکومت کا ساتھ نہ دے بلکہ نیوٹرل رہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے خطرناک اعلان کر دیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا اعلان کر دیا، اتنی حساس نوعیت کا اعلان کر دیا کہ طاقتور حلقے چاہتے تھے کہ خان صاحب کسی بھی صورت یہ اعلان نہ کریں، لیکن بالآخر خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا۔ اب یہ ایک ایسا اعلان تھا جس سے روکنے کے لیے خان صاحب کو دو انتہائی ہنگامی نوعیت کے پیغامات بھی بھجوائے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے ان پیغامات کو نظر انداز کر کے یہ اعلان کر دیا۔ اب اس اعلان میں خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ میں حقیقی آزادی کی جنگ میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں 25 مارچ کو اسلام آباد کے سری نگر ہائی وے پر اپنے کارکنوں کو ملوں گا۔ ہم 25 مئی سے جو لانگ مارچ کر رہے ہیں، یہ لانگ مارچ اور ہمارا دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اسمبلی تحلیل کرنے اور لانگ مارچ کے بعد اگلے الیکشن کی تاریخ نہیں دی جاتی۔ ہم اسلام آباد میں ہی رہیں گے۔ لیکن اس کے بعد جی ایچ کیو کے حوالے سے اور ایک اہم ترین ملاقات کے حوالے سے، یعنی خان صاحب کی ایک اہم ترین ملاقات کے حوالے سے ایک نئی تہلکہ خیز اور بہت بڑی خبر آ گئی۔ یہ خبر عین اس وقت آئی جب جی ایچ کیو میں ایک نیا اور تازہ ترین ہنگامی پیغام بھجوایا گیا۔ یہ پیغام آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی بھجوایا گیا، اور یہی پیغام اعلیٰ ترین جنرلز کو بھی بھجوایا گیا۔ یہ پیغام اصل میں خان صاحب کی جانب سے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد ہنگامی طور پر بھیجا گیا، اور اس کی وجہ ایک اہم ترین نوعیت کی انٹیلیجنس رپورٹ تھی۔ اب یہ جو انٹیلیجنس رپورٹ تھی یہ دو ایجنسیوں نے بنائی تھی۔ جب ان دونوں رپورٹس کو میچ کیا گیا، ان دونوں رپورٹس کو کمپیئر کیا گیا اور ان دونوں رپورٹس کا موازنہ کیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ ان دونوں رپورٹس کی جو فائنڈنگز تھیں وہ ایک ہی جیسی تھیں، یعنی ان دونوں رپورٹس میں ایک ہی طرح کے حقائق بیان کیے گئے تھے، اور یہ رپورٹس پچھلے 5 دن میں تیار کی گئی تھیں۔ یعنی یہ وہ والی رپورٹس نہیں ہیں جن کے متعلق ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ تازہ ترین رپورٹس تیار کی گئیں۔ اب ان دونوں انٹیلیجنس رپورٹس میں بتایا یہ گیا کہ عمران خان کے لانگ مارچ میں امپورٹڈ حکومت کے اندازوں سے کئی لاکھ افراد زیادہ آ جائیں گے، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے بعد حالات جو اسلام آباد کے ہیں یہ کسی بھی حکومت یا کسی بھی ادارے کے قابو میں رہیں۔ اب اسی رپورٹ کے بعد حکومت کی جانب سے جی ایچ کیو کو ایک ہنگامی نوعیت کا پیغام بھجوایا گیا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ اب فوج عمران خان صاحب کو لانگ مارچ سے روکنے کے لیے ہماری مدد کرے۔ جی ہاں، اس بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہاں خان صاحب کے حوالے سے ایک اہم ترین ملاقات کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آ گئی۔ یہ ایک تازہ ترین خبر ہے، انتہائی اہم نوعیت کی خبر ہے، اور اس ملاقات کے متعلق خبر عین اس وقت آئی جب امپورٹڈ حکومت نے ایک انتہائی خطرناک نوعیت کا اعلان کر دیا، ایک انتہائی شرمناک اعلان کر دیا، اور اس شرمناک اقدام پر امپورٹڈ حکومت پر بہت ہی زیادہ تنقید بھی ہوئی۔ اس شرمناک اعلان میں رانا ثناء اللہ نے کہا
کہ میں عمران خان کو فوری طور پر گرفتار کرنا چاہتا ہوں، یعنی کسی ثبوت کے بغیر، کسی شواہد کے بغیر، صرف سیاسی اناج میں، اور چونکہ لانگ مارچ کو یہ امپورٹڈ حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی، تو اس لیے رانا ثناء اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں عمران خان کو جیل کے بدترین سیل میں دھکیلنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ایک گھناؤنا منصوبہ فائنل کر لیا گیا ہے، تو اس وقت نون لیگ کے کچھ حمایتیوں نے یہ کامنٹس کیے تھے کہ یہ خبر درست نہیں، لیکن اب امپورٹڈ حکومت نے بھی ہماری اس خبر کی تصدیق کر دی، اور خود تحریک انصاف نے بھی اس خبر کی باضابطہ تصدیق کر دی ہے۔ لیکن یہاں عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک انتہائی اہم اور بڑی خبر اور بھی ہے، اور اس خبر کے حوالے سے بتایا یہ گیا کہ عمران خان صاحب کو ایک ایمرجنسی میسج کنوے کیا گیا ہے۔ یہ پیغام جو آپ کے اہم ترین حلقے ہیں، جن کو طاقتور حلقے کہا جاتا ہے، ان کی جانب سے بھجوایا گیا ہے، اور یہ تازہ ترین پیغام ایک ایسے وقت میں بھجوایا گیا جب عمران خان صاحب پشاور میں موجود تھے، اور کچھ حلقے یہ اطلاعات بھی پھیلا رہے تھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی افواہیں بھی پھیلا رہے تھے کہ خان صاحب جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر کوئی موو کر رہے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں تھی۔ اب خان صاحب کو جو ہنگامی پیغام بھجوایا گیا، اس کی باضابطہ طور پر تصدیق بھی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے خان صاحب نے خود بھی تصدیق کی تھی کہ انہیں طاقتور حلقوں کی جانب سے 2 ہنگامی نوعیت کے پیغامات بھجوائے گئے۔ طاقتور حلقوں کی جانب سے خان صاحب کو یہ بھی کہا گیا کہ ہماری فون کالز اٹینڈ کریں، لیکن خان صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے ان طاقتور حلقوں کی شخصیات کے نمبر بلاک کر دیے ہیں۔ لیکن اب ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، ایک تازہ ترین انکشاف ہوا ہے، اور اسی خبر کے متعلق اس وقت سوشل میڈیا پر بہت بڑا طوفان کھڑا ہوا ہے، اور اس خبر کے متعلق جو مندرجات ہیں ان کو ٹویٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بڑی گرما گرم بحث بھی ہو رہی ہے۔ اب اعجاز الحق نے بھی، جو جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ خان صاحب کو ایک ہنگامی نوعیت کا پیغام بھجوایا گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رابطے بحال کریں، یعنی طاقتور حلقوں کی جانب سے یہ پیغام بھجوایا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ رابطے بحال کریں، اور خان صاحب کو راولپنڈی کے ایک مخصوص مقام پر ملاقات کا پیغام بھی بھجوایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ راولپنڈی کو طاقتور حلقوں کا شہر کہا جاتا ہے، اور راولپنڈی میں مخصوص مقام سے مراد یا GHQ ہو سکتا ہے، یا آرمی ہاؤس ہو سکتا ہے، یا آرمی کی ہی کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک اور بہت بڑا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ نئے الیکشن کی تاریخ کے متعلق بھی ہے، اور قومی اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے بھی ہے۔ اس دعوے کے متعلق بھی اس وقت بڑی بحث جاری ہے، اور اب یہ جو دعویٰ ہے یہ سینئر صحافی افتخار احمد صاحب کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس معاملے پر ایک ٹویٹ کیا ہے۔ افتخار احمد صاحب خان صاحب کے ناقد بھی ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ قومی اسمبلی 29 مئی تک ختم ہو جائے گی۔ اگین افتخار صاحب کا ٹویٹ ہے کہ قومی اسمبلی 29 مئی تک ختم ہو جائے گی، اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔